हमारे आज के जो ऑर्गेनाइज़र हैं इस प्रोग्राम के मोहतरम मुजीब कमरानी साहब, डॉक्टर साहब आपका, दुरानी साहब, और आपके ये जो सारे कैबिनेट के जो अरकान हैं जिन्होंने आज का ये मकालमा, आज का ये डिस्कशन जो है, जो गवर्नेंस के हवाले से जो डिस्कोर्स है ये मुनक्किद किया, मैं इसके लिए आप सबका ममनून और मशकूर हूँ। बलूचिस्तान में वैसे कैद नहीं है लिखने और पढ़ने का, लेकिन मकालमे का कैद बलूचिस्तान में ज़रूर पैदा हो गया है, जहाँ पर दो मुख्तलिफ या तीन मुख्तलिफ आराएँ मिल बैठ कर बहुत से मसाइल पर बात करें। तो मुजीब जान शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है कि आप इस सिलसिले को आगे भी बढ़ाएंगे। मेरे लिए थोड़ी सी जो है एक ऑकवर्ड सी पोजीशन है कि मुझसे पहले गवर्नेंस पे, रिफॉर्म पे, पब्लिक सर्विस डिलीवरी पे सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट्स ने तकरीबन गवर्नेंस के तमाम शोबजात को जो है वो एक कूज़े में बंद कर दिया। आगा साहब की जो एक अदबी वो क्या कहते हैं तर्ज में जो गवर्नेंस के जो चैलेंजेस हैं, जो डिज़ायर्स हैं, जो उसमें जो ईवल चैलेंजेस हैं, उन सब को उसने बड़े तनकीदी और अदबी अंदाज में बयान किया। कैसर बंगाली साहब मेरे बड़े मेहरबान हैं, मेरे आइडियल रहे हैं। सबसे पहले जब जिस वक्त ये गूगल शूगल हुआ करता नहीं था, तो मुझे याद है सोशल पॉलिसी डेवलपमेंट की एक किताब इनकी निकलती थी कराची से, जिसमें बलूचिस्तान के बारे में कुछ डेटा होता था। तो वो मेरे लिए 2002 से जो है वो मेरे लिए डेवलपमेंट और पॉलिटिक्स के शोबे में पढ़ने के लिए इंटरेस्ट का बायस बने। गुलाम अली बलोच साहब हैं, अब्दुल्ला भाई ने, शहजादा साहब ने, मोहतरम शवानी साहब ने बहुत खूबसूरत बातें की। मोहतरम सरफराज बुख्ती साहब आपका तहे दिल से मशकूर, और मोहतरम मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, बहुत अरसा हमने साथ गुजारा है। इन सब के सामने शायद इन तमाम मामलात पे भी मैं चाह रहा था कि उनकी बातें ज़्यादा सुनें। एक तो ये है कि ये जो तमाम हमारे यहाँ मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, हम थोड़ा सा शायद, मैं क्योंकि सियासी आदमी भी हूँ, डेवलपमेंट में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ, और पॉलिटिक्स में, और पर्टिकुलरली पॉलिटिक्स में भी मेरा एक क्रिटिकल ओपिनियन हमेशा रहा है चीज़ों को देखने का। और क्या कहते हैं कि पेसिमिस्टिक नहीं रहा हूँ, लेकिन क्रिटिकल ज़रूर रहा हूँ। और जिस तरह आप लोगों ने सारी जो ये मजलिस हुई, जिसमें हमने गवर्नेंस के मुख्तलिफ जो एट्रीब्यूट्स हैं, फिर उसके बाद प्रिंसिपल्स हैं, उसके बाद गवर्नेंस अगर अच्छी हो तो उसके बाद उसके डिलीवरेबल्स हैं, उस पर सब ने हमने बड़ी तफसील के साथ बात किया। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान, आपको पता होगा, इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस पाकिस्तान इज़ कंसिडर्ड लोएस्ट 30, जो वो क्या कहते हैं कि लीस्ट गवर्नेबल कंट्रीज़ में जो है पाकिस्तान का शुमार होता है। जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, जो मालूमात है गवर्नेंस के हवाले से पाकिस्तान का, आप किसी भी मुसद्दिक़ा वेबसाइट पे जाएं, UNDP की रिपोर्ट पे जाएं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पे जाएं, IMF की रिपोर्ट पे जाएं, या रिसेंटली जो रिपोर्ट है एक UNDP की, जिसको मैं कहता हूँ वो बाइबल है, जो डेवलपमेंट का, पर्टिकुलरली बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, जो पाकिस्तान का ओवरऑल जो नेशनल डेवलपमेंट का जो लैंडस्केप है, वो एक आईने की तरह जो कूजे में उसको बंद कर दिया गया है। वो 3 P's, पॉलिसी, पावर एंड पीपल, वो हफीज़ पाशा साहब ने वो जब मुरतब किया, तो आई वॉज पार्ट ऑफ द एडवाइजरी काउंसिल मेंबर। एहसन इकबाल साहब थे, मैं था, शानदाना गुलजार साहिबा थी। तो वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान में गवर्नेंस कितनी बदसूरत अंदाज में जो है वो ज़िंदगी गुजार रही है। यानी आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं कि किसी भी एक इंडिकेटर को ले लें, और पर्टिकुलरली जब बलूचिस्तान के हवाले से आप इंडिकेटर्स को लेते हैं, क्योंकि मैं गवर्नेंस को रिलेट करता हूँ इसके आउटकम के साथ। मैं अभी गवर्नेंस खुद है क्या, इस पे सब ने आप लोगों ने सुन लिया, इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, पिलर्स क्या हैं, इस पर अब मैं नहीं आता हूँ। इस पर मेरे तमाम मुअज़्ज़ज़ सीनियर जो है हमारे एग्जीक्यूटिव के जो दोस्त हैं उन्होंने बात की। तो जब आप डिलीवरेबल्स की तरफ जाते हैं तो आपको लगेगा कि शायद इसमें गवर्नेंस है ही नहीं पाकिस्तान में, और इसकी जो बुनियादी वजह है, अब मैं इसका ज़िम्मेदार आपको नहीं चाह रहा था। आगा साहब ने आप लोगों के हवाले से भी कुछ गिले शिकवे किए अपनी, वो ये ख़ुद एहतसाबी का उन्होंने ज़िक्र किया कि जिसमें हमारी अपनी ख्वाहिशें हैं, हमारी अपनी फरमाइशें हैं, हमारी अपनी आसाइशें हैं, और हमारा जिस निज़ाम में हम ज़िंदगी गुजारते हैं उसके लवाज़मात इतनी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, जिसमें अखलाकियात, तहज़ीब वगैरह जो घटते जा रहे हैं, तो उसमें जो है जिसके हाथ में थोड़ा सा भी इख्तियार आ जाता है उसका गलत इस्तेमाल करता है, और उसमें आप एग्जीक्यूटिव लोग सिर्फ एक पिलर हो। तो क्या पाकिस्तान में गवर्नेंस की ये जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसका सबसे ज़्यादा अफेक्ट या इम्पैक्ट या विक्टिम जो है वो बलूचिस्तान है, क्या ये सिर्फ आपकी वजह से है? आप लोगों ने इस पर बात नहीं की। जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, जिस ओवरऑल पाकिस्तान के पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एनवायरनमेंट पे रहते हैं, इस्टेब्लिशमेंटेरियन डेमोक्रेसी जिसको भी हम कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंटेरियन डेमोक्रेसी में आप रहते हैं, और तकरीबन 1970-71 के बाद से जब पाकिस्तान
دو لخت ہوا جب بنگلہ دیش الگ ہوا. اس کے بعد سے پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا گورننس کا امپورٹنٹ جو ہے کلچر ہے وہ ہے ڈیموکریٹک ٹرانزیشنز. پاکستان کے اندر کوئی بھی ڈیموکریٹک ٹرانزیشن جو ہے وہ دنیا کے اصولوں کے مطابق نہیں ہوا ہے, کسی بھی مسلمہ اصول کے تحت ہونے نہیں دیا گیا ہے. اور یہیں سے سب سے بڑی خرابی شروع ہوتی ہے. اس میں پولیٹیشنز بھی براہ راست ملوث ہیں کہ ہم اپنی کندھے جو ہیں واضح کر دیتے ہیں کسی کے لیے. اس میں ہمارا جو سب سے پاورفل انسٹیٹیوشن ہے جو ابھی تک وہ سائیکولوجیکل افیکٹ یا امپیکٹ ہے پاکستان کے ٹوٹنے کا, سیکیورٹی کا جو کرائسس ہے, جو اس وہم سے وہ ابھی تک نہیں نکلنے پڑ رہا, وہ ہر الیکشن میں کوشش یہ کرتا ہے کہ تمام الیکشن جو ہیں وہ انجینئرڈ ہوں تاکہ انجینئر رزلٹ آئیں. جب کسی بھی قوم کی ترقی میں آپ جو ہیں وہ ایولیوشنری پروسیس کو, ارتقائی عمل کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں, انجینئر طریقے سے چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں, تو آپ کو ہمیشہ نظر آئے گا کہ وہاں پر پھر ترقی اور تعمیر نہیں ہوگی. تو اس وقت جو پاکستان کا گورننس کا کرائسس ہے, اٹ انوالوز دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ. آپ کا جو ایگزیکٹو برانچ ہے وہ ہے. پولیٹیکل پارٹیز سب سے بڑے اس کے ذمہ دار ہیں, کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز نے ہی پالیسی دینی ہے, کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز خود امپاورڈ نہیں ہیں سسٹم کے اندر. جب وہ آپ کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کرتے, آپ کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے, آپ کے ساتھ ڈائلاگ نہیں کر سکتے. آپ مجھے بتائیں کہ کبھی بھی کسی بھی موضوع پر, جس طرح آغا صاحب نے بڑی اچھی بات کی, 20 سال سے بلوچستان میں شورش ہے, شابان سے لے کر آپ کے ریڈ زون کی 2 گیٹوں میں, اس ایریا کو چھوڑ کے بلوچستان کی ریٹ کہاں پہ ہے؟ بلوچستان کے میں گورننس کا ریٹ کہیں پہ نہیں ہے. خوبصورت بات کی انہوں نے, 104 دفعہ 144 آپ نافذ نہیں کر سکتی. جب ایک ایسے صوبے میں جو آدھا پاکستان ہے جہاں پر گورننس کے چیلنجز اتنے بڑھ گئے ہیں, میرے دوست میرے بھائی ذوالفقار اپنا سرفراز بگٹی صاحب اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. یہ گریجولی 20 سے 25 سال میں ساری چیزیں ڈیولپ ہوئی. مجھے یاد ہے جب میں سینٹ کا ممبر بنا, آئی واز دا ینگسٹ ممبر, مشاہد حسین صاحب میرے ساتھ تھے, تو ہم یہاں پہ بلوچستان میں یہ پونم کی ایک تحریک ہوئی, اور پونم کی تحریک میں یہ سارے گورننس کے چیلنجز پولیٹیکل لینگویج میں, ناٹ ان یور ٹیکنوکریٹک لینگویج بٹ ان پولیٹیکل لینگویج میں ہم نے فریم کیا کہ یہاں غربت ہے, یہاں مایوسی ہے, یہاں محکومی ہے, یہاں تعلیم نہیں ہے, یہاں پانی نہیں ہے, یہاں معاشی جو ترقی کا جو اکنامک گروتھ ہے وہ اسٹیگننٹ ہو گیا ہے, رک گیا ہے. بلوچستان کے اندر ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ نہیں ہے. بلوچستان جو ہے گریجولی ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے. اس کو ہم نے پولیٹیکل لینگویج میں فریم کیا. جب اٹھایا اس کے نتیجے میں ہوا, جب جنرل مشرف صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے کہا بھائی میں نے کوئی بات نہیں سننی. بلوچستان میں جو شورش اٹھی یا بلوچستان میں جو معاملات اٹھے وہ سارے پولیٹیکل تھے. آپ نے میرے خیال میں وائی نیشنز فیل پڑھا ہوگا, بڑی اچھی کتاب ہے, اس کا چیپٹر 2 اس میں پرٹیکولرلی ایک اس نے دیا ہوگا ہے, تھیوریز ڈونٹ ورک. اس میں لکھا گیا تھا جب بلوچستان کے بارے میں اسلام آباد کی ایک تھیوری ہے, ٹرائبل لیڈرز, نیشنلسٹ پارٹیز, دے آر دا رسپانسبل ونس. تو اس نے کوئی 3 تھیوریز دی تھی. ایک تو ہائپوتھیسس دی تھی, ایک جغرافیکل ہائپوتھیسس کا ذکر کیا تھا اس نے, اگنورنس کا ہائپوتھیسس کا, اور کلچرل ہائپوتھیسس کا ذکر کیا تھا کہ یہ قوموں کی پسماندگی میں ان کا بڑا کردار ہے. لیکن اس نے بعد میں پروو کیا ہے کہ یہ غلط ہے. کوئی بھی قوم, کوئی بھی کلچر, کوئی بھی زمین, اس کے اندر اگر پسماندگی اور ترقی ہوتی ہے تو وہ سارے کے سب کی بنیادی وجہ اچھے ادارے ہیں, اچھے انسٹیٹیوشنز ہیں. اور بدقسمتی سے اس وقت جو بلوچستان کے اندر بھی سب سے بڑا کرائسس ہے, اور پاکستان کے اندر ہے یہ کرائسس. اب بلوچستان سے بات آگے بڑھ چکی ہے. جو پاکستان کے اندر اس وقت کرائسس ہے وہ انسٹیٹیوشنز کا ہے. کوئی انسٹیٹیوشنز کسی بھی انسٹیٹیوشن کی کا احترام نہیں کرتا. جب انکروچمنٹ ہو جاتی ہے, آپ ہمسائے کے گھر میں گھس رہے ہیں, اس کی پردے کو, اس کی چادر اور چاردیواری کو پامال کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ آپ لوگوں کے کام میں, آپ لوگوں کے ورکنگ میں, آپ لوگوں کے آپریشنل ڈے ٹو ڈے افیئر میں انکروچمنٹ نہیں ہے, دائیں سے یا بائیں سے. جب آپ کے پاس, جب آپ کا انڈیپینڈنٹلی آپ آپریٹ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کیسے ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ آپ سے غلام کیسے کریں؟ دوسری بات آ جاتی ہے کہ پاکستان میں جو گڈ گورننس کا جو چیلنج ہے سب سے بڑا, بلوچستان میں جب میں 2002 میں جب سینیٹر بنا, 2003 میں, اس وقت یہ گوگل نہیں تھا, اس وقت یہ اس طرح کے سوشل میڈیا کا اتنا بہت بڑا اثر نہیں تھا. آج جو لٹریچر اویلیبل ہے اس وقت یہ لٹریچر اویلیبل نہیں تھا. تو مجھے جانا پڑتا تھا, میں پائٹ کے آفس میں گیا, وہاں سے جتنے بھی کچرے سے کوئی 15-20 سال کی ان کی کتابیں تھیں وہ نکال لیے. اسی دوران میں مجھے کیسر بنگالی صاحب کی سوشل پالیسی جو ڈیولپمنٹ کا ایک ان کا جرنل نکلتا تھا سیمائی, تقریباً میرے خیال میں کراچی سے, یہ اٹھا لیا. وزارت پیٹرولیم میں گیا بلوچستان کے حوالے سے, میں نے کہا بلوچستان کا چیلنج گورننس کا نہیں ہے, بلوچستان کا چیلنج ریسورسز کا ہے. جب ریسورسز نہیں ہے, میں تو کوئی مولوی بٹھاؤں, حافظ بٹھاؤں, فرشتہ بٹھاؤں, وہ کہاں سے ڈیلیور کرے گا؟
جب آپ پر کیپٹا ایکسپینڈیچر بلوچستان کا وہ آپ دوسرے صوبوں کے برابر دیکھ لیں, آپ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے رقبے اور ایریا کو اہمیت نہیں دیتے, ہم صرف آپ کی آبادی کو اہمیت دیتے ہیں, ہم وسائل کی تقسیم آبادی کی بنیاد پر کریں گے, تو میرا صوبہ یہ گورننس کا نہیں ہے, یہ نواب کا نہیں ہے, یہ سردار کا نہیں ہے. اصل مسئلہ تمہارے یہاں سے ہے. تم نے میری زمین, میری جغرافیہ, میرے پہاڑ, میرے ندی نالے, میرے جو ساحل, میری سمندر, میرے وسائل, ان سب کو تم اہمیت نہیں دے رہے. تم کہتے ہو جتنے لوگوں میں اتنے پیسے دوں گا. تو کرائسس یہیں سے شروع ہو رہا ہے. اور پھر میں نے جا کے وہ جو ڈیٹیلز شروع کرنے جب نکالنے شروع کیے, اس وقت بلوچستان میں حالات بڑھ گئے. مشاہد حسین صاحب ڈیرہ بگٹی آئے, اکبر خان بگٹی صاحب سے ملاقات کی, بلوچستان سے متعلق ایک پارلیمانی کمیٹی بنی, اور اس پارلیمانی کمیٹی میں صرف یہ باتیں ڈسکس نہیں ہوئی کہ پولیٹیشنز کو کیا چاہیے. آپ کو شاید آپ لوگوں نے بلوچستان سے متعلق پارلیمانی کمیٹی نہیں پڑھی ہوگی, اس میں جو سب سے بڑا مطالبہ میں نے رکھا تھا یا ہم نے رکھا تھا, کیونکہ مشاہد حسین صاحب آج بیٹھے ہیں, اچھی بات ہے ان کو, کہ جو بلوچستان سے متعلق کرنٹ ایشوز پہ جو کمیٹی بنی, اس وقت پاور پوائنٹ پریزنٹیشن نیا آیا تھا. تو میں نے کہا یہ اسلام آباد والے ہیں, بابو ہیں, ٹائی پہنتے ہیں, ہم جیسے غریب بلوچ, ڈاکٹر رئی صاحب جاتے تھے, میں جاتا تھا, کوئی کہتا تھا ہم غریب ہیں, ہمارے جوتے نہیں ہیں, ہمارے کپڑے پھٹے ہیں, پینے کا پانی نہیں, یہ ایسی باتیں سمجھتے نہیں ہیں. سنا لیٹس ڈو سم سبسٹینٹیو ورک. کاپیوں سے, کتابوں سے, سینسس رپورٹ سے, ہیلتھ کے رپورٹ سے, جتنے بھی ان کے ڈیٹا ویٹا تھے نکال کے میں نے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن میں ڈالا. شاید حسین صاحب کو یاد ہے, کوئی 47 سلائیڈز میں نے وہاں پر پیش کیے بلوچستان کے کرنٹ کرائسس سے حوالے سے. ایجوکیشن, ہیلتھ, اکانومی, گیس ڈیپریویشن, ریپرزنٹیشن ان سروسز, فیڈرل سروسز, پروونشل سروسز, اسٹرکچر, یہ ساری چیزوں میں ہم نے ان تمام چیزوں کو جب وہاں پر پیش کیا. بدقسمتی سے اس پہ ایک رپورٹ تو بنی, لیکن اس رپورٹ کو عمل درآمد ہونے سے پہلے بلوچستان میں 2005 میں 2006 میں حالات اور بھی زیادہ خراب ہو گئے, اور آپ وہی حالات ہیں جو اب تک بلوچستان میں سیدھا ہونے کا نام نہیں لے رہے, اور شاید ہم بھی وہی بھگت رہے ہیں جو ہم نے اتنی محنت کی کہ بلوچستان کے ان سارے مسائل کو. کیسر بنگالی صاحب نے خود ذکر نہیں کیا, وہ بہت ہی عمل سے انسان ہے. ان کی جو کتاب ہے کرائے فار جسٹس, امپیریکل انسائٹ ان بلوچستان, آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی. اس میں دو آخری جو آپ لوگ شاید اس میں اپنا چیپٹرز ہیں وہ ضرور پڑھیں, امبیلنس ان سروسز, اور ایک ہے ریپرزنٹیشن کے ایشو پہ, جس میں جتنی کمیشنوں نے رپورٹ دی ہے. ہمارا سب سے بڑا جھگڑا یہ تھا کہ جی بلوچستان میں, اور میں آپ کو چھوٹی سی کچھ فیکٹس بتاؤں, ٹائم کی کمی ہے, ڈاکٹر صاحب نے دے دیا کیونکہ میں آپ کو ایک بتاؤں. دیکھیں کے پی ہم سے سائز میں چھوٹا ہے, ابھی تقریباً مرج ہونے کے بعد فاٹا کے ڈسٹرکٹ کو 1 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پہ بن گیا, اس کا رقبہ ٹوٹل. آبادی کے اعتبار سے تھوڑا سا ہم سے زیادہ ہے, کلچرلی اعتبار سے ہم سے تھوڑا سا چلو ڈفرینٹ تھا, اتنے زیادہ پوٹینشیل اور ریسورسز اس میں نہیں تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس نے 20 سے 25 یا 30 سالوں سے وہاں پر جو ترقی ہوئی, اب جب آپ نیشنل جو ہمارا انکم ہے اس میں ہمارا جو پرسنٹیج ہے بلوچستان کا, کے پی کا, سندھ کا, ان کا دیکھیں, بلوچستان کے فورن ریمیٹنسز 0% پہ آ کے رہ گئے ہیں. بلوچستان کے جو ڈومیسٹک جو ریمیٹنسز ہیں وہ 0.3% پہ آ کے رہ گئے ہیں. بلوچستان ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی انڈیکس میں, اور ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی انڈیکس آپ لوگ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, بلوچستان 72 اور 80% ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی انڈیکس کا شکار ہے. پنجاب 10% اور 29%. جب سی پیک سے متعلق بھی یہ باتیں جب شروع ہوئی, کیسر بنگالی صاحب آپ معذرت کے ساتھ آپ کی معلومات میں تھوڑا سا اضافہ کروں, سی پیک کی مد میں بلوچستان میں 1 کلومیٹر سڑک بھی نہیں بنی, ناٹ ایٹ آل. سی پیک کی مد میں بلوچستان پاکستان میں جو 72 بلین کی کمٹمنٹ تھی, اس میں سے 40 بلین, 34 بلین, 36 بلین, کیونکہ تھوڑا سا بہت سی انفارمیشن اس کے بارے میں اتنا زیادہ اوپن نہیں ہے. جب وہ آئے تو اس وقت میں نے ایک آرٹیکل لکھا, اور میں نے تقریباً کنٹینیوسلی لکھا, کیونکہ آئی واز اے سینئر ایڈوائزر ود یو این ڈی پی ان سیری لیون. میں نے 15 دن کسی بیچ پہ جا کے بیٹھ کے اس سارا کریٹیکل انالیسس کیا سی پیک کا. مجھے پتا تھا کوئی پولیٹیکل لوگ شاید اتنا پڑھتے نہیں ہوں گے. دین آئی اسٹارٹڈ رائٹنگ سیریز آف آرٹیکلس, ڈان میں, دی نیوز میں, وہ سارے پڑھے ہوئے ہیں. سی پیک بلوچ پرسپیکٹیو, اندر کالا باغ ڈیم, سی پیک اینڈ سیکیورٹی, سی پیک جو دوسرے ہمارے ریسورسز سے متعلق تھا. بلوچستان میں صرف 700 ملین کی کمٹمنٹ ہوئی. 700 ملین میں 400 ملین کا ایئرپورٹ ہے جو 14 اگست کو بھی افتتاح ہونے والا ہے, جس میں پتہ نہیں کتنے ہمیں اس کے ریونیو سے کتنا پروفٹ ملے گا. ایک اور کمٹمنٹ سی پیک سے متعلق تھی کہ گوادر میں ایک کول پاور پوائنٹ بنے گا, وہ نہیں بنا. تو میں نے اس وقت ایک آرٹیکل لکھا کہ یونائٹڈ بائی فلیگ اینڈ ڈیوائڈیڈ بائی فیکٹس. تو میں نے کہا جھنڈا ہمارے اوپر ہر وقت سینے پہ آپ ہمارے لگاتے ہیں, لیکن حقیقت میں فیکٹس کو بیسکس پہ دیکھیں, وی آر ڈیوائڈیڈ. آپ الگ لوگ ہو, ہم الگ لوگ ہیں, ہم اور آپ ایک نہیں ہیں.
ہمارے بچے تعلیم سے محروم, ہمارے یہاں صحت کا نظام بہت تباکن لیول پہ پہنچ گیا ہے, ہمارے اندر انفراسٹرکچر ہے, اکنامک گروتھ ہے, ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے. یہ جو میں نے کہا کہ فورن اور ڈومیسٹک ریمیٹنسز, اس کا بہت بڑا لنک ہے آپ کی گورننس کی ڈیلیوری کے ساتھ. ایجوکیشن کا جو خراب سسٹم ہے وہ اس لج پہ لے آیا ہے کہ آپ کا لڑکا کراچی میں ملازمت نہیں کر سکتا, آپ مڈل ایسٹ کو چھوڑیں. یہ مڈل ایسٹ ہمارا باسکٹ ہوا کرتا تھا, امپلائمنٹ کا باسکٹ ہوا کرتا تھا, لیکن ہماری جو ہے کچھ گورننس کے کچھ ایشوز جس میں ہم بھی ملوث ہیں. تو اس وقت ہم نے یہ کہا سی پیک میں کہ ڈیوائڈڈ بائی فیکٹس یونائٹڈ بائی فلیگ, دی نیوز میں وہ آپ گوگل کریں, وہ آرٹیکل ابھی بھی آپ کو ملے گا. میں نے سارے فیکٹس اس میں ڈالے. میں نے کہا خدا کو مانو, بلوچستان میں اگر آپ نے سی پیک کی مد میں, پاکستان اس وقت فزیکلی اور ڈیولپمنٹ لینڈسکیپ میں ڈیوائڈڈ ہے ایسٹرن اور ویسٹرن رم پہ. جس وقت پہلے ایسٹرن اور ویسٹرن کا پاکستان میں کرائسس تھا, اگر جو ڈیولپمنٹ کو, اکنامکس کو, اسٹیٹس کو سمجھتے ہیں آپ جا کے دیکھ لیں. میں نے کہا آپ کی سی پیک کا سارا تھرش, آپ کی سی پیک کی ساری مہربانیاں وہ پاکستان کے ایسٹرن رم میں ہیں. اور آپ کے اپنے ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی انڈیکس کی رپورٹ 2016 میں احسن اقبال صاحب نے لانچ کیا تھا پلاننگ کمیشن سے, اس کے مطابق 82% اور 72% پاورٹی, ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی جو ہے وہ ویسٹرن رم پہ. ویسٹرن رم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ آپ کے مکران اور مند سے لیتا ہوا, چاغی سے لیتا ہوا, ایسے ہی ہمارے سارے بلوچ علاقے اور پشتون علاقے سارے, موسٹ آف دا کے پی کے اس میں آ جاتا ہے. ہم نے فگر سے, فیکٹ سے ظاہر کیا کہ اگر آپ پاکستان کے اندر گڈ گورننس کی بات کرتے ہیں, آپ اچھے ٹیکنوکریٹ ہیں, آپ قابل فہم لوگ ہیں, تو آپ فیکٹس کو دیکھیں کہ آیا پاکستان کے اندر ایوب خان کی, وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا ڈیولپمنٹ کا کوئی وہ انقلاب آ گیا تھا, دوسرے تیسرے ہیں, یہ جو آپ کی پالیسیز بنی تھی ڈیولپمنٹ کی اور پلاننگ کی, ہم ان سب سے نظر انداز ہوئے. یہ سی پیک آیا ہے, اس میں سے خدا کے لیے اس کا فوکس ویسٹرن رم پہ کریں. اور یہ ہم نے فیکچولی کہ آپ تعلیم کا کوریڈور بنائیں, آپ ہیلتھ کا کوریڈور بنائیں, آپ یہاں پہ اکنامک کوریڈورز بنائیں. یہ صرف ہمیں سڑکیں یا 2-4 پاور پلانٹس نہیں چاہیے تھے, اور انفارچونیٹلی وہ پاور پلانٹس بھی نہیں بنے. آج پاکستان کے سارے جو مقروض ہو گئے, قرضے ہو گئے, جب دیکھیں لگتے ایسٹرن رم میں ہیں, غربت ویسٹرن رم میں آ جاتی ہے. اور ابھی بھی جو ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی انڈیکس دن بدن بڑھتا جا رہا ہے, آپ دیکھیں یہاں پر غربت بڑھتی جا رہی ہے, اس لیے کہ جو اب اپرچونیٹیز ہیں ڈیولپمنٹ کے بہت بڑے پاکستان میں, وہ آنے والے 10-15 سال میں نہیں آئیں گے. ایک ہمارے ساتھ بڑی اور زیادتی ہوئی, جو گورننس میں ہمارے لوگ جو دوست ہیں, ساتھی ہیں, وقت کی کمی ہے, میں تھوڑا سا اس کو مختصر کروں گا. دیکھیں ریپرزنٹیشن کا مسئلہ کرائے فار جسٹس میں قیصر بنگالی صاحب نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. قومی اسمبلی میں 18 سے 19 ہمارے نمائندے. پہلی دفعہ تاریخ میں تھینکس ٹو ڈیجیٹل میڈیا بلوچستان کے اندر ہر گاؤں کے شخص نے, ہر گاؤں کے عورت نے جو ہے وہ مردم شماری میں حصہ لیا. دیر واز اے وائڈ اسپریڈ کمپین کہ جی آپ لوگ اس میں شامل ہو جاؤ, آپ کی ملازمت, آپ کی جو ہے دولت, آپ کے وسائل, سب کے جو ہے تقسیم جو ہے وہ آبادی سے منسلک ہے. تو بلوچستان کی آبادی 2 کروڑ 30 لاکھ 40 لاکھ تک پہنچی گئی, اور یہ سینسس کمیشن نے مئی میں اپنی رپورٹ میں, ابھی تک اس کی ویب سائٹ پہ ہے, ہمارے ٹویٹس بھی ہیں. کیا ہوا جب اس کے بعد, اب دیکھیں اتنی اندھیر نگری ملک میں, تو یہ گورننس کا کیا کہتے ہیں کہ اندھیر نگری سے بھی زیادہ ہے, کہ جب فرسٹ ویک آف اگست میں 2023 میں سی سی آئی کا اجلاس بلا کے, کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بلا کے, اس میں بلوچستان کے کسی بھی ایک صوبے کا نہیں کیا. بدبختی یہ ہے, لاوارث صوبہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں, 70 لاکھ کی آبادی بلوچستان کی کم کر دی گئی. نقصان کیا ہوا آپ کو پتہ ہے؟ کیونکہ نیشنل فائنانس کمیشن کے تحت ابھی تک بھی 82% پاپولیشن بیسڈ آپ کو سالانہ 150 ارب روپے جو ہے آپ کا نقصان ہوا. آپ کی 9 سیٹیں قومی اسمبلی میں کم ہو گئی. فیڈرل سروسز میں, چاہے سی ایس ایس یا وغیرہ میں, ادھر بھی اگر جابز آتے ہیں وہ آپ کے کم ہو گئے. ہم نے کورٹ جانے کی کوشش کی, کہتا ہے جی سی سی آئی کا فیصلہ ہے, چیف منسٹر صاحب کو اٹھا کے لے گئے, 2 چیف منسٹر موجود نہیں تھے, آج تک کوئی اس فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کے پیچھے صرف بیوروکریٹس نہیں تھے, صرف آپ نہیں تھے, اور پاورفل تک پہ تھے. آج کا اخبار آپ لوگ ضرور پڑھیے گا. گورننس کے کرائسس کو سمجھنے کے لیے جب آج کا جنگ اخبار آپ پڑھیں گے, وہاں 5 خبریں ہیں وہ آپ کے گورننس سے ریلیٹڈ ہیں. ایک 30 ارب روپے میں کہتے ہیں ایک سافٹ ویئر خریدا گیا ہے جس میں آپ کے موبائل کو, کہ انٹرنیٹ کو یا ریگولیٹ کیا جائے گا, کمزور کیا جائے گا, یا اس سے کوئی ڈیٹا نکالا جائے گا, آئی ڈونٹ نو وٹ ایور از, وہ آپ کے گورننس سے ریلیٹڈ ہے. فریڈم آف ایکسپریشن سے متعلق ہے, فریڈم آف اسپیچ سے متعلق ہے, فریڈم آف ایکسیس ٹو انفارمیشن سے متعلق ہے. دوسرا ایک ہے میرے خیال میں آپ لوگوں کے پرفارمنس اور ایویلیوشن سے متعلق اس میں خبر آئی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں گورننس کے کرائسس کو آج کے اخبار میں سب سے خوبصورتی سے 2 کالم میں کور کیا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ پاکستان کا پاسپورٹ صومالیہ
नेपाल और फ़लस्तीन से भी जो है वो नीचे चला गया इन टर्म्स ऑफ इट्स कैटेगरी। और भी बहुत से फैक्ट्स हैं, वक्त की कमी है। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस में, डिलीवरी में, या पाकिस्तान के जो जितने डेटा हैं, स्टैटिक्स हैं, इनको अगर ऊपर ले जाना है, पाकिस्तान की शनाख्त को, बलूचिस्तान के डेवलपमेंट के लैंडस्केप को या और उसके फैक्ट्स को थोड़ा सा डिसेंट सा बनाना है, इट नीड्स अ वेरी सब्सटेंटिव डिस्कशन एंड डायलॉग। इसके ऊपर आप डेवलपमेंट को, रिसोर्सेज जो वहाँ से यहाँ पर आते हैं, उसके बाद उनकी पॉलिसी हैं, इलेक्शन है, डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट से अट के आप नहीं दे सकते, आप बिल्कुल डिलीवर नहीं कर सकते। बलूचिस्तान के आने वाले दिनों में मैं देख रहा हूँ तो सेक्रेटरीट से निकल नहीं पाएंगे, जिस तरह की सूरत हाल बलूचिस्तान में डेवलप हो रही है। तो जब सूबा इस नहज पे जाके पहुँच गया है तो उसमें मेरे ख्याल में हम सबको हकीकत बोलना पड़ेगा कि गवर्नेंस का क्राइसिस सबका पैदा करता है, सिर्फ आपका नहीं है, सिर्फ आप मुलाजमीन का नहीं है कि आप अपने आप को इसके लिए मोरद इल्ज़ाम ठहराएं। हम मिलकर अगर ये तय कर लें कि हमने इसमें ज़्यादतियाँ की, गलतियाँ की, तो शायद बेहतर आ सके। थैंक यू।